Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting about animal husbandry. ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं. चैप्टर का नाम क्या है? शाबाश, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, कि बायोलॉजी को हम किस हद तक पढ़ते हैं, कि उसने किस हद तक ह्यूमन की मदद की या ह्यूमन के बारे में उसने कौन सा रोल अदा किया. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं, बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है. अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को, इंसान को तमाम मखलूकात पर बरतरी हासिल की है, कि तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंसान के लिए बिल्कुल उसकी हेल्प के लिए खड़े हैं. ठीक है, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उसे भी हम अपनी ही मदद के लिए, अपनी ही काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप डॉग को देख लें तो उसे भी हम अपने ही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर आप हॉर्स को देख लें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं. थोड़ी सी भी अगर हम पे मुश्किल आ जाती है तो हम डायरेक्टली नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं और ना ही हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं. ओके, सो आज का टॉपिक है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री. कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? कि एग्रीकल्चर का वो ब्रांच. अब हम एग्रीकल्चर को सिर्फ प्लांट्स तक महदूद रखते हैं. हमारा माइंड सिर्फ एग्रीकल्चर में प्लांट्स तक महदूद है कि हाँ, अगर कोई एग्रीकल्चर में है तो इट्स मीन कि वो प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहा है. लेकिन नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कि उसमें आप प्लांट्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि वो हमारे लिए किस हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं. आज हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं. सो इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद एनिमल्स दैट आर रेज्ड ऑफ मीट, फाइबर, मिल्क, और या उससे हमारे लिए कौन सी प्रॉफिट हासिल हो सकती है. चाहे आप उसे मिल्क के जरिए से देख लें, मिल्क की साइड पे देख लें, या आप उसे गोश्त की साइड पे देख लें, मीट की साइड पे, या आप अगर एनिमल्स को पाल रहे हैं और उसे फिर आप ईद में बेचते हैं. ठीक है, एज ए मुस्लिम जब हम ईद में कुर्बानियां करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा सा इन्वेस्टमेंट ले आता है. आप पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं और उससे फिर आपको प्रॉफिट मिल जाता है. तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या कहते हैं? कि इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which is concerned with animals, जो कि एनिमल्स के साथ कंसर्न है. और उसमें बात क्या की है कि उससे हम मीट हासिल कर सकते हैं, फाइबर हासिल कर सकते हैं, मिल्क हासिल करते हैं, या अदर प्रोडक्ट, या उसके साथ जो मेन बात आती है वो मनी की आती है. जो बहुत ही मेन बात आती है वो किस चीज की आती है? मनी की, कि हाँ, उससे हम किस तरीके से पैसे हासिल कर सकते हैं. द सेकंड वन, ये डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं कि द साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स, या वो साइंस जिसमें हम एनिमल्स की केयर कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं. अब आप देख लें, अगर आप घर में किसी बकरी को भी आप पालते हैं, या आप चिकन को पालते हैं, मुर्गियों को, तो देखिए आप उसे दाना भी टाइम पर डालते हैं. आप उसके अगर वो बीमार हो जाती है तो उससे आप मेडिसिन ला के देते हैं. अब वो मेडिसिन कहाँ से बनी है? या उसके लिए जो बाजरा बनता है, या उसके लिए अदर केमिकल्स बनते हैं खुराक के लिए, ताकि उसकी एग प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए या उसकी मीट प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, तो वो कहाँ से आती है? वो यही एग्रीकल्चर से आती हैं. उस पर रिसर्च होती है और उसके लिए डिफरेंट खाने तैयार किए जाते हैं. Another word which is used in your books, livestock. अब livestock क्या है? ठीक है, so they are distinguished from other animals. देखिए livestock क्या है? ये आपके साथ जितने भी एनिमल्स हैं उससे थोड़ा सा अलग है. अलग किस बेस पर है? कि आप उसमें उस एनिमल्स को उठाते हैं और उसे डोमेस्टिकेट करते हैं. इसमें कि आप उसे घर में पालने की कोशिश करते हैं. वो एनिमल्स, अब हमारे साथ बहुत से एनिमल्स हैं. आप लायन को तो घर में नहीं पाल सकते ना, टाइगर को घर में नहीं पाल सकते, लेकिन हाँ, आप काऊ को घर में पाल सकते हैं, आप शीप को घर में पाल सकते हैं, आपको गोट को घर में पाल सकते हैं और उससे आप फायदा भी हासिल कर सकते हैं. So livestock क्या है? They are distinguished from other animals by the fact they are domesticated and raised for food or money. वो एनिमल्स आप सब ले लें जितने भी हैं, लेकिन आप उनमें से वो एनिमल्स कलेक्ट कर लें जो आप घर में उसे डोमेस्टिकेटेड, मतलब क्या है कि आप उसे घर में पाल सकते हैं और उसके जरिए से आपको प्रॉफिट भी मिल जाए. उसके जरिए से आप उसके ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, नंबर भी इंक्रीज हो सकती है, और उससे आप फिर बेचकर उससे या आप मीट हासिल कर सकते हैं जब आप ज़बह करते हैं, या अगर वो अंडे देती है तो आप उसे अंडे दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और उसे बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. The another one is livestock management. अब मैनेजमेंट क्या है? कि उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है.
اسے کس طریقے سے آپ نے پروفیٹیبل بنانا ہے، لائف اسٹاک کو کون سے ایسے طریقہ کار اس کے ساتھ یوز کرنے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ لے سکیں. So it is a program that focus on application of biological and chemical principles to production of management of livestock. اب اس کے لیے کون سے مینجمنٹ ہوتے ہیں دیکھیں. اگر آپ ابھی آپ فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں لے لیں، اگر آپ بکری کو پالتے ہیں، فار ایگزامپل بکری کو پالتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں فرسٹ آف آل آپ کیا کرتے ہیں، کسی گھاس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اس کے لیے میں نے گھاس یا چارہ ہوتا ہے نا. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات، جب اس سردی آتی ہے تو آپ اس کے لیے سردی کا بندوبست کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کمبل وغیرہ لے لیں یا کوئی روم سلیکٹ کر لیں کہ ہاں اس نے یہی پہ رہنا ہے. تو دیکھیں یہ چھوٹا سا آپ کے گھر میں بھی آپ نے اس کے لیے مینجمنٹ کر دیا. یا آپ اگر مرغیاں پالتے ہیں تو اس کے لیے چھوٹا سا پنجرا لے لیتے ہیں کہ ہاں اس میں اس نے رہنا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ چھوٹے سائز پر چھوٹا مینجمنٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ ملک کی سطح پر اکنامکلی بڑے سطح پر بات کرتے ہیں تو دیکھیں اب اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا مرض آ گیا تھا، لمپی سکن آ گیا تھا نا، تو اس کے لیے کیا آ گیا، ڈائریکٹلی ویکسینز بھی آ گئی. اب شکر الحمدللہ ختم ہو چکی ہے پوری طرح سے. تو دیکھیں اب یہ کیا تھا، یہ بالکل نیشنل سطح پر تھی کہ ہاں پورے ملک میں یہ لمپی سکن کیا ہے، یہ وبا آ گئی ہے اور جتنے بھی اینیملز ہیں ان میں پھیل چکی ہے. اب اس کے لیے کیا تھا، نیشنل سطح پر حکومت کی سائٹ سے وہاں سے ویکسین آنا شروع ہو گئے کہ ہاں یہ آپ اپنے اینیملز کو لگا لیں تاکہ اس سے یہ گروتھ کم نہ ہو. دیکھ لیں آپ زیادہ گروتھ کم بھی ہو گئی تھی، کتنے زیادہ مر گئے تھے. تو اب اس مینجمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، نیشنل مینجمنٹ کہتے ہیں کہ اب وہ پورے نیشنل سطح پر یعنی پورے ملک کی سطح پر ہو گئے. لیکن آپ اگر اپنے گھر میں ایگزامپل لے لیں تو آپ چھوٹا سا مینجمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہاں اس نے اس ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، اس ٹائم پہ میں نے اس کو باہر نکالنا ہے، گھر میں رکھنا ہے. اوکے، سو اٹ از دا لائف اسٹاک مینجمنٹ. another word another topic, small topic, different categories of animals. اب animals کی categories کو دیکھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ لائف اسٹاک کے کون سے categories ہیں. So the first one is wild animals. Wild animals کون سے animals ہوتے ہیں؟ Wild mean شاباش، جنگلی حیات، جتنے بھی جنگلی جانور ہیں. They breed, yes، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں یا جنگلات میں رہتے ہیں. They breed better where they are free. ٹھیک ہے، no common use for humans. اب دیکھ لیں وہ اینیمل جو جنگلات میں رہتے ہیں، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں اور وہ فریلی بریڈنگ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس سے میدانی علاقوں میں لے آئیں یا آپ اسے گھر میں قید کر کے رکھ لیں تو وہ وہاں پہ بریڈ نہیں کر سکتے. ایسے اینیملز جو کہ فریلی بریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے فری چھوڑ دیں تو وہ وہاں پہ فریلی بریڈنگ کرتے ہیں، فریلی وہ رہ سکتے ہیں. اور اگر آپ اسے قید کر لیتے ہیں، لے آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پھر بریڈ نہیں کر سکتے یا وہ زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ زیادہ تر بیمار بھی ہو جاتے ہیں. So they are no common use of humans. اب ان کی کامن یوز نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ دیکھ لیں لائن کی، ٹائگر کی، اگر آپ اس کے چمڑے کو نکال لیتے ہیں نا تو یہ اس کی بہت زیادہ پرائس ہے، لیکن آپ کامن ہی نہیں نکال سکتے. آپ نے کبھی ٹائگر کو پکڑا کہ چلے اس سے تھوڑا سا چمڑا نکال لیتے ہیں؟ نہیں. ہاں انٹرنیشنل لیول پر جب اس کا شکار ہوتا ہے یا اسے مارتے ہیں تو اس کا چمڑا جو ہوتا ہے وہ پھر بہت زیادہ اس کی انکم ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ پیسوں پہ یہ بک جاتی ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وائلڈ اینیملز وہ اینیملز ہیں کیٹیگریز میں. فرسٹ کیٹیگری کیا آتی ہے وائلڈ اینیملز کی کہ ہم اسے یوز نہیں کر سکتے، کامن یوز نہیں کر سکتے، اور وہ فریلی بریڈنگ کرتے ہیں جہاں پر وہ رہ سکتے ہیں وہیں پر یہ فریلی بریڈنگ کر سکتے ہیں. The second one is tamed animals. Tamed animals کون سے ہیں یا ہم trained animal بھی اسے کہہ سکتے ہیں. Trained animals وہ animals کہ آپ اسے لے آئیں اور اسے پال لیں اور اسے ٹرین کر لیں تاکہ وہ ہیومنز کے ساتھ رہ سکیں. آپ جنگل سے ہی لے لیں لیکن آپ اسے ٹرین کر سکیں، اس میں اتنا پاور ہو کہ ہاں وہ ٹرینڈ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ہیومنز کے ساتھ رہ سکے اور ہیومن کی ہیلپ کر سکے. That type of animals is called tamed animals or trained animals. Caught from wild and trained to useful to humans. اب یہ آپ دیکھ لیں ایلیفینٹ ہے، ٹھیک ہے، یا چمپینزیز ہیں. اب ایلیفینٹ پر آپ لوگوں نے فلم دیکھا ہوگا، ہاتھی کا فلم دیکھا ہوگا انڈین کا جو بہت پہلے آئی تھی، ٹھیک ہے. یا آپ دیکھ لیں ایلیفینٹ ایک چیپٹر بھی آپ لوگوں کے میرے خیال میں بلوچستان بورڈ کے اردو سبجیکٹ میں تھا یا جہاں پر بھی شاید آ چکا ہو، تھائی لینڈ کے ہاتھی. شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میرے خیال میں بلوچستان بورڈ کا ہے، اردو میں ہے تھائی لینڈ کے ہاتھی. وہاں پہ کیا کرتے ہیں، تھائی لینڈ میں ہاتھی سے سارا کام لیتے ہیں. وہاں پہ جنگلات بہت زیادہ ہیں تو وہاں سے وہ لکڑیاں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہاتھی، اور اسی کے ذریعے سے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں.
تو دیکھ لیں وہاں سے ورلڈ سے انہیں اٹھایا گیا ہے اور وہاں اس سے بہت زیادہ یعنی محنت مزدوری بھی ان کی ہوتی ہے, انہیں اجرت دی جاتی ہے اس چیز کی. جو اسے ٹرین کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل افضال ہاتھی کو لے آتا ہے, اسے ٹرین کر لیتا ہے, جب وہ ہاتھی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ہاتھی کام کر رہا ہے اور وہ سدیس کے انڈر ہے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر سدیس اسے پیمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں, وہاں پر ٹرینڈ ہاتھی سے کام لیا جاتا ہے اور انہیں انکم دی جاتی ہے اور ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور ہاتھی کا وہاں پہ بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے. جلدی ایسا. Okay, the third one is domesticated animals. Third one is domesticated animals. وہ animals جو ہم گھروں میں یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ animals جو ہم گھروں میں پال سکتے ہیں اور اسے پھر یوز کر سکتے ہیں, easily breed and looked after by humans, like dog, horse, cow, hen, آپ جتنے بھی لے رہے, ٹھیک ہے, وہ animals جو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اسے پال بھی سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ڈاگ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے, شاباش شاباش, کیا کر رہا ہے, چوکیداری کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, ہارس کیا کرتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے, اسپورٹس میں بھی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. کاؤ آپ کو ملک بھی دیتا ہے اور میٹ بھی دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس اس کی کیا ہے, پلیز. امپورٹنس کے بارے میں آتے ہیں کہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کی امپورٹنس کیا ہے. یہاں تک تو ہم اس کی امپورٹنس پڑھ چکے ہیں کہ ہاں ٹرینڈ اینیملز آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کر رہا ہے. یہاں پہ فرسٹ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک کمپینینشپ کسے کہتے ہیں, شاباش شاباش, دوستانہ ماحول آپ کے لیے بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھ زیادہ تر لوگ اس طرح ہیں, زیادہ تر لوگ جن کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ اینیملز کے ساتھ خوش رہتے ہیں. اسیم پلیز, زیادہ تر لوگ اس طرح ہیں کہ ان کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ اینیملز کے ساتھ خوش رہتے ہیں. تو دیکھیں یا بلی پال لیتے ہیں یا کتے پال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کبوتر, اس طرح سے اینیملز وہ پال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایسے تعلق بناتا ہے کہ جب بھی وہ اسے کوئی ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے تو اگر وہ اس سے کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹینشن ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کیا کرتے ہیں, وہ ایک کمپینینشپ ہمارے ساتھ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ آلسو پرووائڈ فوڈ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, فائبر بھی پرووائڈ کر رہا ہے, جس سے ہم کلاتھز وغیرہ بناتے ہیں, جیکٹس وغیرہ یہ سب بناتے ہیں. ہیلپ ان ڈے ٹو ڈے, جتنے بھی دن کے کام ہوتے ہیں سارے دیکھ لیں آپ. ہارسز پر ہم کتنا کام کرتے ہیں, ڈنکیز پر کتنا کام ہو رہا ہے, ایلیفینٹس میں تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے کیونکہ ایلیفینٹس تو یہاں پر ہے نہیں. اینڈ مینور فار فرٹیلائزر, مینور کیا ہوتا ہے, شاباش, گوبر, ٹھیک ہے, ڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, اس سے کیا کر رہے ہیں وہ, جسے ہم پشتوں میں خزانہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیرا. اگر وہ کیا کرتے ہیں جب اس پہ ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے, ڈیکمپوز ہو جاتی ہے سب وہ سب, تو پھر اگین وہ پلانٹس کے لیے یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسینشیل میٹیریلز انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے کون سے اینیملز یوز ہوتے ہیں, شاباش, ڈاگ, منکی, کیٹس اینڈ پیرٹس, etc. Okay, help in sports, shabash. Which one? Horse, جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں بھی گلگت بلتستان میں اس کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ہارسز پر, اوکے. اینڈ ایلیفینٹس میں بھی اسپورٹس میں یوز ہوتے ہیں, سوری کیملز, سعودی عربیہ میں یا دبئی میں وہاں پہ اس کی ریسز ہو جاتی ہے. اوکے, پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈاگ بیسٹ ہے. جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ارتھ تو وہاں پہ ہر گھر میں ڈاگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈاگ میں ایک ایسی حیثیت رکھی ہے کہ یہ کم سے کم فریکوینسی کو ڈائریکٹلی اٹریکٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زلزلے کے آنے سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے اسمال جھٹکے ہوتے ہیں وہ اسی کو بھی ڈائریکٹلی محسوس کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ڈائریکٹ جب یہ ڈاگ کا بھونکنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں گھروں سے لوگ جلدی نکل آتے ہیں ڈاگ. تو یہاں پہ پروٹیکشن کے لیے ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ چوکیداری کر رہا ہے لیکن وہاں پہ لوگ اسی ارتھکویک کے ڈر سے استعمال کر رہے ہیں. The last one is transportation, جو بہت ہی پہلے یعنی ہم کہتے ہیں جب گاڑیوں کی زمانے نہیں تھے تو اس ٹائم پہ کیمل اور ہارسز پہ, ڈنکس پہ, یا ہم جسے خچر کہتے ہیں اس پہ بھی یہ ٹرانسپورٹیشن ہوا کرتی تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ اینیملز کے لیے, پلیز, اینیملز کیا ہیں, یہ بے جان ہیں, سوری بے زبان ہیں, ٹھیک ہے, جاندار تو ہے, بے زبان ہیں, سوری بے زبان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ
ان پر کیا کریں رحم کریں تاکہ آپ پر بھی رحم ہو. ہم کیا کرتے ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اگر راستے میں ڈاگ کو دیکھ لیں کہ یہ سویا ہوا ہے کیوں سویا ہوا ہے لیکن جب آپ کو ایک کاٹ لیتا ہے نا پھر آپ اس سے بھی دور بھاگتے ہیں یہ شاید لیکن جسے کاٹا نہیں ہوتا ہے نا تو یہ لازمی یہ شیطانی کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں جو سویلائزڈ لوگ ہیں ان کے یہاں بہت ہی امپورٹنس ہے ان چیزوں کی, وہ بہت ہی خیال کرتے ہیں ایسی چیزوں کی. ان 1866 فرسٹ ٹائم امریکن سوسائٹی میں کیا آ گیا, اینیملز کے لیے پروٹیکشن کے لیے ان کی پریونشنز کے لیے وہاں پہ ایک قانون بن گیا. فرسٹ ٹائم کہاں پہ, یہ آپ جنرلی آپ یاد کر لیں 1866 میں, ٹھیک ہے, امریکن سوسائٹی میں. اس کے بعد 1871 میں فرسٹ کیٹ شو ہوا لنڈن, ٹھیک ہے. اس کے بعد 1873 میں فرسٹ ڈاگ بریڈنگ ہوئی انگلینڈ. آفٹر دیٹ 1877 ان انگلینڈ اینیمل ویلفیئر کے بارے میں ایکٹ قائم ہوا. اینڈ آفٹر دیٹ ان آل دا ورلڈ 1900 میں پورے ورلڈ کے لیے یو ایس نے کیا کیا, پروٹیکشن لا قائم کیا کہ ہاں پورے دنیا میں اینیملز کے لیے پروٹیکشن لا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اینیملز کے کیا ہو, پروٹیکشن کی جائے. اوکے, آفٹر دیٹ ہم کہتے ہیں کہ ٹائپس آف اینیمل ہسبینڈری. اب اینیمل ہسبینڈری سے ہم کس طریقوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, کون کون سے ٹائپس ہیں. سو the first one is meat and milk yielding animals. وہ اینیملز جسے ہم ملک حاصل کر سکتے ہیں یا ہم اس سے میٹ حاصل کر سکتے ہیں. گوشت اینڈ ملک, کون کون سے کیٹل لائک شیپ, کاؤ, گوٹ, آکسن. اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, میٹ حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ سے ہم دودھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر اکانومی میں, کیونکہ ہمارا ملک کیا ہے, شاباش, زراعتی ملک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں مال مویشی بھی آ جاتے ہیں اور پلانٹ پروڈکشن یہ سب آ جاتے ہیں. ملک, اب ہمارے ساتھ ملک کون کون سے فارم میں موجود ہیں, گھی میں, کرڈ میں, بٹر, چیز. شاباش, مجھے بتائیں ملک سے گھی کب بنتا ہے, کیا کرتے ہیں, خراب ہو جائے تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں, بس. اس کے علاوہ جو اس کے ایکسکریٹری ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسے ایکسکریشن ہو رہی ہے, ایکسکریٹری ویسٹ مٹیریل ہیں لائک ڈنگ, اسے ہم مینور کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز اے فرٹیلائزر. اور اس سے دوسری بات جو ہم بہت ہی امپورٹنٹ کام لیا جا سکتا ہے بایو گیس, ٹھیک ہے, بایو گیس جسے ہم گوبر گیس پلانٹ بھی کہتے ہیں, جو بہت پہلے ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس سے ہم فیول لے سکتے ہیں. اب فیول کیا ہے, اس طرح نہیں کہ ہم اس سے کھانا بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فیول کیا ہے, اس میں اسموک نہیں, ٹھیک ہے, اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اس گوبر پلانٹس میں, تو اس میں اسموک نہیں ہوتا. وداؤٹ اسموک آپ وہ فیول یوز کر سکتے ہیں, تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی. اب یہ بایو گیس پلانٹ ہوتا کیا ہے, اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈنک ایک ڈرم وغیرہ میں, یا ہم کہتے ہیں کہ ایک کنویں میں رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈال دیتے ہیں ڈنک. اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ انیروبک بیکٹیریا ہوتی ہیں اور وہی انیروبک بیکٹیریا اس کے ساتھ لے آتے ہیں. آفٹر ڈیکمپوزیشن, جب یہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں تو ڈیکمپوزیشن کے ساتھ ساتھ اس سے ایک گیس ریلیز ہوتی ہے جسے ہم میتھین گیس کہتے ہیں, جسے ہم میتھین گیس کہتے ہیں. اور اسی میتھین گیس سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس ہیٹ کے ذریعے سے ہم کچھ کھانا بھی پکا سکتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آفٹر دیٹ اس کے بعد جب اس سے وہ سالڈ مٹیریل جو رہ جاتے ہیں تو اسے ہم ایز اے مینیور یوز کر سکتے ہیں, ایز اے فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں. آفٹر دیٹ پلیز, جب آپ ملک فرسٹ ٹائم لیتے ہیں, آپ لوگ یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں, جب آپ ملک فرسٹ ٹائم ڈائریکٹلی لیتے ہیں ایک اینیمل سے, ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل کاؤ سے ڈائریکٹلی ملک لے لیتے ہیں, تو اس ملک کو ہم فل کریم ملک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کائنڈلی یہ نوٹ کر لیں. جب آپ ملک ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں کسی جانور سے, گوٹ سے, یا آپ لے لیتے ہیں کاؤ سے, تو اسے ہم فل کریم ملک کہتے ہیں. اب وہی فل کریم ملک اس سے جب کریم سیپریٹ ہوتی ہے, کریم سیپریٹ کس طرح ہوتی ہے, شاباش, جو گھر میں جو طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے جو کریم سیپریٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ملک رہ جاتی ہے اسے ہم ٹونڈ ملک کہتے ہیں, ٹونڈ ملک. اوکے, ٹونڈ ملک کے بعد
اب ہم ٹون ملک کو کہتے ہیں کہ اس میں فیٹ نہیں ہے کیونکہ وہ فیٹ کیا ہے اس کریم کے ساتھ چلا گیا ہے. اب جو وداؤٹ فیٹ کریم ہے ملک ہے اسے ہم سکیم ملک بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سکیم ملک بھی کہتے ہیں. آفٹر دیٹ the second one is draught animals. Please draught animals کون سے animals ہیں؟ وہ animals جو کہ ہمارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہی ہے. کیرنگ لوڈ جو کہ لوڈ اٹھاتے ہیں لائک پہلے جو ہوتی تھی کیملز ہوتی تھی ہارسز ہوتی تھی ہارسز ہوتی تھی لیکن اب بھی کچھ جو انڈیولپڈ کنٹریز ہیں لائک ہماری کنٹریز میں بھی ایسے سٹیز ہیں جہاں پر پلیز ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا لوڈ کیرنگ کے لیے ہارسز ڈنکیز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. The next one is fiber hide and skip yielding animals. ایسے animals جس کے ذریعے سے ہم فائبر حاصل کر سکتے ہیں. So like that sheep and goat also use fiber اور فائبر سے ہم کیا کر سکتے ہیں woolen strings ropes اور carpets بناتے ہیں. اب دیکھیں شیپ کے اوپر جو بال موجود ہوتے ہیں شیپ کے اوپر جو بال موجود ہوتے ہیں اب اس بال کو ریموو نہیں کیا جاتا اسی ڈائریکٹلی چمڑے کو لے لیتے ہیں اور چمڑے سے بہت زبردست سویٹرز وغیرہ بن جاتے ہیں کوٹس وغیرہ لیکن اس میں بہت زیادہ کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ صاف بن جاتا ہے. ایک ییلڈنگ اینیملز کون سے اینیملز ہیں وہ اینیملز جو کہ ایک ییلڈنگ اینیملز وہ اینیملز جو کہ ایگ دیتے ہیں. انڈے کو بھی جانے کا poultry birds and their eggs are a rich source اور یہ بہت ہی ایزیلی آپ لوگ گھر میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے خاصا انویسٹمنٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے duck and hen for egg and it is profitable. کون آپ کر سر جی یہ وہ ہے پروفیٹیبل انویسٹمنٹ آپ سے ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا بھی انویسٹمنٹ کر لیں تو آپ کے ساتھ اس سے بہت اچھا سا پروفٹ آ سکتا ہے تھوڑے سے ٹائم لیکن کبھی کبھی بھول گیا اگر اس پہ پلیز اگر اس پہ تھوڑا سا مرض وغیرہ یا وبا آ جاتی ہے نا تو سارے مر جاتے ہیں. تو پھر تجارت میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے اوکے جینیٹک امپروومنٹ ان اینیملز. اب یہ دیکھیں اینیمل ہسبینڈری کے بارے میں جتنے بھی ہم نے بات کی ہے تو اب ان میں یہ امپروومنٹ کس طرح آتی ہے اس کے نمبر کس طرح انکریز ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ اس میں ملک پروڈکشن کس طرح زیادہ ہو رہی ہے یا اس میں میٹ پروڈکشن کس طرح زیادہ ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے گھر میں کاؤ ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 لیٹر دودھ دے گا یا 4 لیٹر دے گا. لیکن جتنے بھی فارن کنٹریز ہیں جہاں پہ اینیمل ہسبینڈری میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے ٹیکنالوجی یوز ہو چکی ہے تو وہاں پر ایٹ اے ٹائم وہاں سے 30 to 35 لیٹر دودھ حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اب وہ کس طرح حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم جینیٹک میوٹیشن کے بارے میں سمجھتے ہیں. اس میں جس جین کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے امپروو کر سکتے ہیں. اس کا جو پروٹین کا کام ہے اسے ہم انکریز کر سکتے ہیں اس میں میوٹیشن لا سکتے ہیں. اب وہ میوٹیشن کس طرح ہو سکتی ہے جینیٹک امپروومنٹ ان اینیملز تاکہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو نمبر انکریز ہو. ٹھیک ہے یا جو میٹ ہو وہ انکریز ہو یا جو ملک پروڈکشن ہو وہ زیادہ ہو. تو 2 طریقوں سے ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن. یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا گھروں میں جو لوگ زیادہ تر جو اینیملز وغیرہ پالتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل آپ لوگ آج کل تو یہ اس طرح سے میٹنگ نہیں ہوتی ڈائریکٹلی وہ لے آتے ہیں ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور انجیکٹ کر لیں. اب وہ انجیکٹ کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو ان کے ساتھ ایک ڈرم سا ہوتا ہے اور ڈرم میں آئس پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے برف یعنی اس کے ٹیمپریچر لو ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں ایک بل کو لے لیتے ہیں ایک ہیلدی بل کو اور ہیلدی بل سے وہ سیمن اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سیمن اکٹھا لے لیتے ہیں اور اسی سیمن کو ایک انجیکشن میں یا ہم کہتے ہیں کہ ایک راڈ میں ڈال لیتے ہیں اور اسے لو ٹیمپریچر پہ رکھ لیتے ہیں لو ٹیمپریچر پہ. ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اسے اسٹوریج کے بعد انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک ہیلدی فیمیل میں. ایک ہیلدی فیمیل میں آپ لوگ ڈائریکٹلی کار کر لیتے ہیں وہ آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ سیمن لے آتا ہے اور اسے انجیکٹ کر دیتا ہے اور اس انجیکشن کے بعد اب جو نیو آف سپرنگ آئے گی تو نیو آف سپرنگ کیا ہوگا اس میں جینیٹیکلی موڈیفیکیشن ہو چکی ہوتی ہے. جینیٹیکلی موڈیفیکیشن ہو چکی ہے اس میں ملک پروڈکشن بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں میٹ پروڈکشن بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں جینیٹیکلی امپروومنٹ لا رہے ہیں اینیملز. اوکے second one is embryo transplant. Second one is
ایمبریو ٹرانسپلانٹ. اب ایمبریو ٹرانسپلانٹ کس طرح ہوتی ہے؟ زیادہ تر یہ شیپ اور گوٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اور میں بھی ہو رہی ہے لیکن ہم زیادہ تر شیپ اور گوٹ کی بات کرتے ہیں کہ ارلی سٹیجز میں ان سے ایمبریو کو کلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایمبریو کو کلیکٹ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک ادر فیمیل میں ڈال لیتے ہیں جس میں اس کے کچھ کریکٹر بھی آ جاتے ہیں. انفیریئر یعنی جس جو نیو کریکٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور یہ ایک نیو فیمیل میں انجیکٹ کرنے کے بعد وہ ایک نیو ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اسے ایک نیو آف اسپرنگ بن جاتا ہے. اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس کریکٹر والے موڈیفیکیشن آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا نمبر بھی انکریز ہو رہا ہے اور اس کی میٹ انکریز بھی ہو رہی ہے. شاباش، کوئی کوشچن تو کر لیں.